छम छमे टूटिया कमर, माँ नैना मारेगी, मिट्टी मारेगी, ऊपर खाया करता नीचे खाने की रात, लैला पति है अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल अहवाल है मेरे तमाम बहन और भाइयों के, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम जी। और मैं पूछ रही हूँ आप लोगों की खैरियत और हाल अहवाल। उम्मीद ही कर सकती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि जब तक आप बताते नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग ठीक हैं या खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल तो नहीं चल रहा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन हमेशा मेरी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और देखने और सुनने वालों के लिए ख़ुसूसी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो हर तरह की मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों से बचे रहें। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुज़रे जी। यही मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। इसकी रहमतें और बरकतें आप लोग भी समेटें। और इसके साथ साथ मैं वीडियोस में आपको बता रही हूँ जी, शब कदर के हवाले से कुछ मखसूस वज़ाइफ जो कि शब कदर को आपने करने हैं, और एक मतवक्के जो शब कदर थी वो गुज़र चुकी है और एक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको वज़ीफ़ा और ख़ास अमल बताऊंगी जो कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। और इसकी रावी वो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको बताया कि आप शब कदर को अगर अपनी ज़िंदगी में पा लें तो ये आपने आयत पढ़नी है, इस तरह का अमल आपने करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा और आपकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो ये तो हो गया जी हदीस नबवी से साबित, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रवायत कर रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बहुत ही अज़ीज़ जो है वो बीवी है। और उनके बताए हुए जितनी भी बातें हैं, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, और जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर वही आई तो ज़्यादातर वो मेरे पास ही मौजूद थे। तो वो तो इस चीज़ की गवाह है। और ज़्यादा वक्त उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ गुज़रा बाकी बीबियों की निस्बत, तो इसलिए उनकी जो रवायात हैं और उनकी बताई हुई तमाम बातें जो हैं वो बेशक हक़ और सच है। और मेरा ख़्याल है कि जो वज़ीफ़ा हमारे नबी ने बता दिया, इससे ऊपर और कौन सी आयत और कौन सी बात हो सकती है जो कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट उनका इस तरह से राब्ता था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह का पैगाम ला कर देते। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने अपने पास मेराज पर बुलाया, और ये शर्फ़ आज तक किसी और नबी को जो है वो हासिल ना हो सका। तो आज आपको उनका बताया हुआ वज़ीफ़ा बताऊंगी जो कि इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर, आप भी और मैं भी आज की रात करेंगे। हो सकता है कि आज की रात ही शब कदर हो और हमारी दुआएं जो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएं। और ये आप लोग सब वादा करें जी कि आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि देखिए हम हर वक्त आपके लिए दुआ गो हैं। हर रोज़ मैं अपनी सहरी करते वक्त और अपनी अफ्तारी से पहले जो दुआ मांगती हूँ उसमें भी आप लोग तमाम शामिल होते हैं। जितने भी बहन भाई दुआ के लिए कहते हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, देखने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले और हमारे साथ राब्ते में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ। तो आपने भी हमें अपनी आज की दुआ में ज़रूर याद रखना है। और इसी तरह से आपने इबादत करनी है कि शब कदर हो सकता है आज ही हो, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है और बताया नहीं गया कि शब कदर जो है वो 27वीं रात ही है। वो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं कोई भी इनमें से हो सकती है। लिहाजा आपको इन तमाम जो 5 ताक रातें हैं आखिरी इशरा की, इनको यही समझकर इबादत करनी है कि आज ही शब कदर होगी, इस यकीन कामिल के साथ। तो इंशाअल्लाह आपको मैं वो बताती हूँ जी अमल भी, और वो वज़ीफ़ा और वो तरीक़ाकार किस तरह से आपने पढ़ना है। इसके साथ साथ थोड़ी सी कर लेते हैं घर से रिलेटेड भी बातें। और आज छत की सफाई जो है वो मैं करा रही थी,
کیونکہ بہت سارے دن گزر گئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی شاید جب کی تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ولاگ میں. اور چھت ہے یہ بھی گندی ہو جاتی ہے اور اس پر تو مٹی دھول جو ہے وہ روزانہ باہر سے اوپن ہی آتی ہے. اور یہ جی میری نیبرز میں ایک گھر ہے، وہ باجی جو ہے وہ گھر میں کپڑے لا کر ڈفرینٹ برانڈس کے وہ سیل کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ مجھے پرسوں بھی بھیجے تھے کچھ سوٹ، میں نے پرچیز کیے 2، لیکن ان میں سے بعد میں ایک کا ڈیزائن جو ہے اور اس کا کپڑا مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا. تو ابھی میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کوئی اور کپڑے ہیں تو مجھے دکھا دیں، میں ایک سوٹ کو ایکسچینج کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بچیاں ان کے گھر سے کپڑے لے کر آئی تھیں، کچھ ڈفرینٹ برانڈس تھے، کوئی روایت کے تھے، کوئی گل احمد کے تھے، کوئی الکرم کے تھے اور اچھے تھے. بس مجھے ان میں سے کوئی ایک پسند آیا تھا جو کہ میں نے لے لیا تھا، ایکسچینج کر لیا تھا، اور الکرم کا تھا وہ. ابھی فاطمہ کو لے کر اسکول سے بچے آ رہے ہیں واپس اور وہ رک گئی ہے جی شاپ پر، اور بچے ہیں بس. حالانکہ میں ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ لے کر اکٹھی آتی ہوں، اور آج بھی مجھے گراسری کرنی ہے. اس کو جب میں ٹیوشن چھوڑنے جاؤں گی پھر واپسی پہ، آج فرسٹ ہے تو میں آج گراسری کروں گی باہر سے ساری. اور اس کے سامان جو فاطمہ کا سامان ہے، اس کے جوس، اس کی چپس اور اچھی کوالٹی کی چاکلیٹس وغیرہ، وہ میں اکٹھی بھی لے آتی ہوں، اور پھر جب 2 4 5 دن کے بعد وہ ختم ہو جائیں تو اس کو وہاں سے لا دیتی ہوں. لیکن پھر بھی آنا جانا اس کا ہوتا ہے یہاں سے پیدل، تو بچہ ہے مانگ لیتی ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بسکٹ وغیرہ لے دیا کریں، کوئی ایسی چیز لے کر نہیں دینی جس سے اس کا گلا جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو جائے. ابھی کر رہی ہے چینج، اس کو بس کھلائیں گے ہم کھانا، اور بہت تھوڑا سا وقت بچتا ہے ویسے اس کے پاس. اسکول سے آ کر 1 2 گھنٹے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم اس کو کھانا ہی کھلا پاتے ہیں اور یہ سو جاتی ہے. بلکہ آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کی روٹین تھوڑی ڈفرینٹ کروں. اسکول سے آ کر گرمیاں آ رہی ہیں، اس کو آ جاتی ہے نیند، اور وہی ٹائم ہوتا ہے اس کا 2:30 بجے ٹیوشن جانے کا. تو 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ راستے میں ہی سو گئی تھی جاتے وقت ہی. تو ابھی میرا دل ہے کہ میں اس کو ٹیوشن سے یا تو ہٹا لوں، اور جب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی، اسکول سے چھٹی ہو جائے گی، چھٹیاں ہو جائیں گی 3 مہینے کی، تو ان دنوں میں اس کو ٹیوشن جو ہے وہ بھیجا کروں گی. کیونکہ اتنا برڈن ایک دم سے ڈال دیا ہے تو بچے کو آرام کا موقع نہیں ملتا. شاید اسی لیے فاطمہ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی جب سے اسکول جانا شروع ہوئی ہے، یہ تھکن کی وجہ سے. اور خوشی خوشی چلی تو جاتی ہے میرے کہنے پر، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور دیکھیے جی دونوں بہنیں جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں، اور خدیجہ نے بھی آج نئی فراک پہنی ہے. یہ میری نیبرز میں ایک باجی ہیں، انہوں نے اس کو گفٹ کیا تھا خدیجہ کی برتھ ڈے پر. 2 شرٹس تھیں امپورٹڈ، بہت اچھی دی تھیں. تو اس کے ساتھ ہم نے ٹائٹس میچ کر کے آج اس کو ایک یہ پنک والی پہنا دی ہے. تھوڑی سی بڑی ہے لیکن آ جائیں گی پوری اگلے 2 4 مہینے تک. ابھی جا رہی تھی جی فاطمہ اپنی ٹیوشن، اور اس کو ٹیوشن چھوڑ کر میں لوں گی اپنی تمام جو گراسری ہے منتھلی وہ ساری کروں گی، اور ساتھ میں جو میڈیسنس وغیرہ ہیں مہینے بھر کی اکٹھی میں لیتی ہوں، جو میں کھاتی ہوں بلڈ پریشر وغیرہ سے ریلیٹڈ، اور وہ میں ساتھ ہی لے آؤں گی. کیونکہ پھر پورا مہینہ آپ کو سکون رہتا ہے. کچھ فاطمہ اور خدیجہ کے لیے سیرپس وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہوئے ہوئے ہیں، پیناڈول، کولڈریکس اور ایرینیک، اس طرح کے سیرپ میں گھر میں رکھتی ہوں کہ ایمرجنسی میں ضرورت پڑے تو آپ نکال کے بچے کو دے سکیں. تو گراسری ہماری ہو گئی تھی جی. وہاں پر تو میں شوٹ نہیں کر سکی ویڈیو، کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہیلپر بھی نہیں تھا. علی بھی کپڑے دھو رہا تھا، بچیاں بھی فارغ نہیں تھیں، میں کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئی. اور خود پھر میں گراسری کرتی یا پھر میں ویڈیو بناتی تو میں نہیں بنا سکی اسٹور پر. تو ابھی میں نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی ہماری گراسری بھی. اور صرف ہمارا جو ہے وہ کم از کم 10 سے 15 کلو جو ہے وہ لگتا ہے ہر مہینے. اور اسی طرح سے آئل اور گھی جو ہے وہ بھی اب کوانٹٹی روزے کی وجہ، رمضان کی وجہ سے چیزیں فرائی ہوتی ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ لگ رہا ہے، ورنہ تو 5 7 کلو میں پہلے ہمارا گزارا جو ہے وہ اچھا ہو جایا کرتا تھا. تو وہی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں جی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہارپک، شیمپو، کنڈیشنر، ڈائی کلر، دالیں، سرف، صابن، اور یہ تمام چینی، اس طرح کی چیزیں. چاول اور آٹا تو الحمدللہ ہمارا گھر کا ہوتا ہے تو وہ تو باہر سے لانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو باقی کی جو گراسری ہے جی وہ پھر باہر سے ہمیں کرنی ہوتی ہے. اور بھی ماشاءاللہ بچے ہیں، ان کا سامان بھی میں ساتھ میں خریدتی ہوں، تو پھر گراسری جو ہے وہ کافی بل جو ہے ہمارا لمبا چوڑا ہے وہ بن جاتا ہے.
تو اینی ویز جی یہ ہو گئی گراسری آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اور فاطمہ جو روزانہ اسکول میں جوس لے کر جاتی ہے روزانہ ایک، تو وہ میں اس کے لیے پورا پیٹ لے آتی ہوتی ہوں کہ پھر روزانہ بار بار آپ باہر کہاں سے جائیں اور کہاں سے لے کر آئیں. یہ کر لیا آپ کے ساتھ اپنی منتھلی گراسری کو شیئر ہم نے، جو کہ میں اکثر کوئی اور مجھے ضروری کام نہ ہو تو میں فرسٹ کو ہی کرتی ہوں. تو ابھی آ جاتے ہیں جی ہم اپنے وظیفے کی طرف. پہلے جو کام کی بات ہے وہ آپ کو بتا دوں میں. تو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ وظیفہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے. ان سے روایت ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہو کہ آج شب قدر ہے اور شب قدر کا معلوم ہو جائے اور میں نے عبادت کرنی ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں. تو ان کے اس بات کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کا ذکر کیا، ایک آیت پڑھ کر سنائی اور ان سے کہا کہ عائشہ آپ یہ آیت جو ہے یہ آپ پڑھ لینا جب بھی شب قدر ہو. اور یہ آیت اتنی، اس میں ساری چیزیں سمٹ کر آ گئی ہیں کہ آپ کو اور کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ آیت جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ابھی اپنی اسکرین پر. اور یہ دیکھیے جی یہ وہ آیت ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ کو بتائی اور ان سے کہا کہ آپ یہ کر لیا کریں. تو یہ آیت آپ غور سے اسکرین پر دیکھ بھی لیجیے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں، جو آپ نے آج رات جب آپ کو 22واں روزہ ہوگا انشاءاللہ، یہ ولاگ صبح ملے گا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. اور نفل نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے جی 3 مرتبہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی جو ہے پوری آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ. اور جب آپ دوسری رکعت سٹارٹ کریں تو اس میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے جی قل هو اللہ والی سورت کو، اور 3 ہی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ قدر کو، انا انزلنا فی لیلۃ القدر والی سورت. کیونکہ شب قدر کے جتنے بھی وظیفے ہوں گے ان میں یہ سورت جو ہے یہ ضرور شامل ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ شب قدر کے حوالے سے ہی یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اسی کا ذکر اس کے اندر ہے. تو یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں نماز الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے آپ نے. اور پھر آپ جب سلام پھیر لیں تو پھر اس آیت کا ورد آپ نے 131 مرتبہ کرنا ہے جی، 131 مرتبہ 131 ٹائمز. اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا، اور وہ ہدیہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور درمیان میں آپ یہ آیت 131 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور دیکھیے وہی بات آ گئی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور آپ کی خطائیں معاف فرما دے گا تو پھر آپ کی جو حاجتیں ہیں اور آپ کی دعائیں ہیں وہ باقی کی بھی قبول ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ضرور کوئی نہ کوئی ہمارا ایسا گناہ شامل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں آزمائش نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی دنیاوی اور دینی آزمائشوں سے بھی بچائے. یہ بھی دعا ضرور کیا کریں آپ لوگ، کیونکہ آزمائشیں بھی بعض دفعہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں انسان پر، اور انسان اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا نہیں اتر پاتا. کیونکہ ہم لوگوں کا سٹیمنا وہ تو ہے نہیں، نہ ہم نبی پیغمبر ہیں اور نہ ہی ہم لوگ کوئی فرشتے ہیں، تو بس انسان ہے، پریشان ہو جاتے ہیں جی بہت جلد. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں ناتواں اور کمزور ہوں،
میں اس طاقت کا مالک نہیں کہ تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکوں، تو اے اللہ اگر تو یہ میری کسی گناہ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہے میرے اوپر، اور یہ مصیبت ٹل جائے، اور اگر یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو میرے لیے ختم کر دیں، اور ہمیشہ اپنی دعا مانگتے وقت، کوئی بھی حاجت مانگتے وقت یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری قسمت میں آپ نے نہیں بھی لکھا تو کاتب تقدیر بھی آپ ہیں، اور تقدیر لکھنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، اس کو بدلنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، تو اللہ اب میری تقدیر میں لکھ دیجئے، میرے لیے رد و بدل کر دیجئے، اور آپ کی بے شک اجازت ہونی ہے تو اسی وقت جو کام ہے وہ انسان کا بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے جی، ابھی افطاری کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے بازار، وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، آج رات ہی 22ویں روزے کی جو رات ہوگی وہ 23ویں ہوگی، کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ اسلامک ہماری تبدیل ہوتی ہے، 23واں روزہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اور رات آج کی ہوگی، تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ ضرور کر لینا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، تو بے شک یہ بالکل صحیح ہوگا، اور آپ نے اسی کے مطابق جو ہے اپنی عبادت آج کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ شاپنگ تو بچیوں کی میں نے کر لی تھی، کپڑوں وغیرہ کی، کپڑے ان کے سل کر بھی آ گئے تھے، اور کچھ چوڑیاں بھی انہوں نے لے لی تھیں، بس فاطمہ کی چوڑیاں رہ گئی تھیں اور خدیجہ کی، اور ایک چھوٹی بچی میرے پاس جو گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے اس کے لیے بھی لینا تھا کچھ سامان، اور ان کے جوتے رہ گئے تھے، وہ ہم نے جوتے ان کے خریدے وہاں سے، سب کے علی کا سائز میں ساتھ لے گئی تھی، اس کو میں ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، گھر چھوڑ گئی تھی، اس کے لیے بھی جوتے لیے میں نے، اور ان بچیوں نے اپنی پسند کے جوتے لیے، کچھ چوڑیاں خریدی یہاں سے، اور فاطمہ اور خدیجہ نے کچھ کھلونے لیے۔ باقی کی ان کی شاپنگ جو کپڑوں وغیرہ کی ہے وہ میں زیادہ تر لاہور سے ہی کرتی ہوں، وہ میں لے آئی تھی، آپ کے ساتھ میں نے ولاگ میں شیئر اور آپ کو دکھایا بھی تھا کہ کہاں کہاں سے کون کون سے کپڑے ان کے لیے میں نے خریدے ہیں، اور اپنے لیے میں نے اسپیشلی تو کوئی کپڑے نہیں سلوائے، بس جو روٹین میں بھی گرمیوں کے کپڑے سلے ہیں، جو کہ روزانہ میں ایک آدھ ان میں سے سوٹ جو ہے وہ پہن بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ، جو سل کر آئے تھے، تو یہ کچھ دوپٹے میچنگ کرنے تھے جی ان کے سوٹس کے ساتھ بچیوں کے، وہ میں نے لیے، تو کافی لیٹ ہو گیا تھا ہمیں واپس آتے آتے، اور فاطمہ کی طبیعت جو ہے آج آنے کے بعد اس کو کھانسی اتنی شدید آ رہی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے ورنہ دوبارہ میڈیسن لے کر دینی پڑے گی۔ ابھی کرتے ہیں جی اپنے ولاگ کو آج یہیں پر ختم، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں انشاءاللہ خوش اور آباد رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل بھی دور کرے اور آپ لوگوں کے مسائل بھی سب کے سب دور کر دے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔